अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। माय यूट्यूब चैनल यू बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूं। तुम्हें अपना बनाने की जिद है। बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और बोल्ड नावल है लिसनर्स। फोर्स नावल, मैरिज बेस्ड नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 20 की जानिब। लरैब उल्टे कदमों पर भागती हुई सीधा लान में आकर झूले पर गिर सी गई। दानिया और दिलावर शाह, इन दोनों का नाम एक साथ सोचकर ही उसके दिल की हालत काफी गैर होने लगी। लरैब, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी 1 महीना पूरा होते ही तुम दिलावर शाह से तलाक लेने वाली हो। फिर किस लिए इतना ड्रामा, इतना सदमा? तुम्हारी तरफ से तो तलाक के बाद दिलावर शाह भाड़ में जाए। फिर तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? अब क्या तुम्हारी मोहब्बत का शौक वो तन तनहा सारी जिंदगी गुजार कर मनाए? अरे उसका तो भी खुशियों को पर कोई हक है। जब तुम उसे मोहब्बत और खुशी नहीं दे सकती तो उसका हक है कि वो किसी और लड़की के साथ हंसी खुशी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी गुजारे। अब कोई और लड़की हो या दानिया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है? वो झूले पर मुंह छुपाए बैठी थी और उसका दिल मुसलसल उसे कोस रहा था, उसे आईना दिखा रहा था और उसे सवाल पूछ रहा था। ना ना ना, नहीं, मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं। मुझे अपनी शर्त पूरी करनी है, ना कि उसकी जिद। लरैब ने अटल लहजे में खुद कलामी करते हुए अपने दिल को डिपटा। वो दिलावर शाह से मोहब्बत करने लगी है, इस बात से साफ इनकारी थी, मगर न जाने क्यों दानिया को देखकर मन ही मन में खूब जल बुन रही थी और न चाहते हुए भी सोचने लगी थी बार बार दिलावर शाह और दानिया के बारे में। दाजान, आपने सब कुछ जानकर मुझे माफ़ भी कर दिया, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। नहीं तो मैं सोच रहा था कि आपको लरैब के बारे में कब और कैसे बताऊंगा। दिलावर शाह ने खुशी से चखते हुए कहा और उनके गले लग गया। तभी उसका ख्याल अचानक ही दानिया की तरफ गया तो वो बशीर को आवाज़ें देने लगा। बशीर फ़ौरन से पहले ही हाजिर हुआ। बशीर बशीर बशीर, जी साहब। वो एकदम से बशीर तकरीबन दौड़ता हुआ आया और फिर बशीर, दानिया के बारे में डॉक्टर एहतशाम ने क्या कहा? वो कुछ नहीं साहब, बस वो बिल्कुल ठीक है, बस कमज़ोर बहुत है तो सदमे से बेहोश पड़ गई थी। उन्हें भी इंजेक्शन दिया है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक आ जाए, होश आ जाएगा। बशीर ने सर झुकाते हुए डॉक्टर एहतशाम की कई हुई बातें दोहराई और फिर दिलावर शाह दाजान को दिखा चुका था। तब बशीर उन्हें दानिया के पास ले गया था, इसीलिए दिलावर शाह उससे दानिया का हाल चाल लेने लगा। ठीक है, तुम जा सकती हो, जब उसे होश आ जाए तो बता देना। दिलावर शाह ने उसे दूसरा हुक्म दिया। जी साहब, वो अदब से कहता हुआ बाहर निकल गया। दाजान, मेरा निकाह लरैब के साथ हो गया है, ये बात तो दानिया को पता चल चुकी है, मगर प्लीज़ उसे ये ना पता चले कि यह निकाह ज़बरदस्ती किया गया था या हमारे दरमियान कोई शर्त है, या मैं उसे तलाक दे दूंगा। दाजान, मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी बात को सुनकर मुझे पाने की चाह बरकरार रखे या मेरा इंतज़ार करे। मैं उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। दिलावर शाह ने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र जमाते हुए बहुत ही तकलीफ से कहा और कमरे से जाने लगा। जब भी दाजान उसी की तरफ देख रही थी। दिलावर, मेरे पास बैठो, मुझे अच्छा लगेगा। दाजान ने उसे जाता देखकर छोटी सी फरमाइश कर डाली। जी दाजान, अभी आकर बैठता हूँ, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है इसलिए। दिलावर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कमरे से बाहर चला गया। दिलावर शाह, ऐसा कौन सा काम है तुम अपनी दाजान को छोड़कर जा रहे हो? दाजान ने रूठने की एक्टिंग करते हुए पूछा। दाजान, आप मान गई और मुझे भी माफ़ कर दिया और आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है, तब तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं अपने रब के आगे सजदे में गिरकर शुक्राने के नवाफिल पढ़ूं। दिलावर शाह ने खुश होते हुए बताया। हाँ बिल्कुल, जाओ बेटा, पहले रब और फिर सब। ताजा ने मुस्कुराते हुए कहा तो दिलावर शाह वहाँ से निकलता चला गया। या खुदा, मेरे दिलावर की खुशियों से भर दे जिंदगी मौला, लरैब के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत डाल दे मौला। और उसके जाने के बाद दाजान ने सच्चे दिल से उसकी खुशियों के लिए दुआ की थी। दाजान दिल से चाहती थी कि उनका बेटा पोते की शक्ल में बेटा जो उनका है उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। दिलावर शाह बहुत ही तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसने जैसे ही रूम में कदम रखा तो बेड पर लरैब को सोता पाया। वो धीरे से चलता हुआ बेड तक आया और सीधा उसके ऊपर झुकने लगा, मगर अगले ही पल वो बिदक कर पीछे हटा। ओह शिट, ये तो दानिया है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, जबकि मैंने खुद ही उसे यहाँ लाकर सुलाया था। दिलावर शाह माथे पर हाथ मारते हुए बड़बड़ाया। वो तो शुक्र है बर वक्त उसने दानिया की शक्ल देख ली थी, वरना वो जो गुस्ताही लरैब समझ कर करने वाला था, अगर वो दानिया के साथ कर देता तो ये सोचकर उसके रोंगटे खड़े होने लगे। मगर लरैब कहाँ चली गई? वो दिल ही दिल में सोचता वाशरूम में घुस गया। जब वो वॉशरूम से बाहर निकला तो लरैब को गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ रूम में यहाँ वहाँ टहलता पाया। लरैब, तुम कहाँ चली गई थी? वो फौरन उस तक लपका। मैं कहीं नहीं गई थी मिस्टर दिलावर शाह, मैं यहाँ दरवाजे पर ही खड़ी थी जब आप अपनी होने वाली बीवी के साथ मसरूफ थे।
تو لاریب نے ایک دم کاٹ کھانے والے انداز میں کہا۔ او ہونے والی بیوی، دلاور شاہ حیرت میں بڑبڑایا۔ دلاور شاہ، اب میرے سامنے محبت کے ڈونگ ڈچانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے داجان کی باتیں سنی ہیں اور اپنی آنکھوں سے تمہیں دانیہ کے ساتھ بزی دیکھا تھا۔ لاریب جب اوپر اپنے کمرے میں آئی تھی تبھی دلاور کو دانیہ کے اوپر جھکا دیکھا پایا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھتی فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ جب وہ واش روم میں چلا گیا تب وہ آ کر یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی۔ لاریب کے الفاظ اسے تڑپا گئے اور اس نے تڑپ کر لاریب کی طرف دیکھا۔ لاریب تم غلط سمجھ رہی ہو۔ جس کی ہیزل گرین آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی اور اس کی نظروں میں کیا کچھ نہیں تھا، شک، بے یقینی، تڑپ۔ لاریب میری جان، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں دانیہ کے پاس گیا تھا، مگر میرا یقین کرو میں تمہیں ہی سمجھ کر گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی دانیہ کا چہرہ دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ دلاور شاہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ لاریب تیز نظروں سے اسے گھور رہی تھی کہ آیا یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ اچھا، لاریب نے کافی کھینچ کر کہا، حالانکہ اتنے دنوں میں وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ دلاور شاہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی بیگم صاحبہ، دلاور نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا اور وہ ایک دم سے جھنپ گئی۔ تو پھر داجن جو کہہ رہی تھی وہ کیا تھا؟ لاریب کا دماغ ہنوز داجن کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا، اسی لیے وہ سب کچھ بھلائے بس وہی جاننا چاہتی تھی۔ اسی لیے تو دلاور شاہ کی باہوں کے گھیرے میں ہونے کے باوجود بھی اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ دیکھو لاریب، میرا تم سے نکاح ہوا ہے، یہ بات داجان کو نہیں پتا تھی، اس لیے انہوں نے میرے لیے دانیہ کا سوچ لیا، مگر اب وہ جان گئی ہیں تو تھوڑا نہ زبردستی نکاح پڑھوائیں گی۔ دلاور شاہ نے اسے تفصیلی جواب دیا تو اس کے دل کو جیسے قرار آ گیا۔ ویسے مس بہادر صاحبہ، 8 دنوں بعد ہمارا طلاق ہونے والا ہے تو میں دانیہ سے شادی کر سکتا ہوں؟ دلاور شاہ نے جان بوجھ کر اسے جلانے کے لیے کہا۔ ہاں تو 8 دن بعد نا، ابھی تو تم میرے ہونا، اور میں اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتی۔ لاریب کے ذہن میں دانیہ کو لے کر اتنی ٹینشن تھی کہ وہ پھٹ سے کہتی چلے گی، مگر جب اپنی باتوں پر دھیان دیا تو آخر میں اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ مس بہادر شاہ، ابھی تو میں تمہارا ہوں۔ صحیح کہا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہیں دانیہ سے جیلسی فیل ہو رہی ہے نا؟ دلاور شاہ نے اس کی طرف تھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ مجھے اور جیلسی؟ نو، نیور۔ جیلسی پن تو میری جوتی کو بھی نہیں ہو رہی، اور بھاڑ میں گئے تم اور تمہاری ہونے والی بیوی۔ اس بات پر لاریب نے تڑپ کر ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور اس کی گرفت سے آزاد ہوتی جانے لگی، اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتی کہ دلاور شاہ نے اس کی نازک کلائی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ لاریب کچے ڈور کی طرح کھینچتی ہوئی اس کے سینے سے آ ٹکرائی، اور اس کی قربت پر لاریب کا دل الگ ہی طرز پر دھڑکنے لگا، اور اس نے دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ ذرا سی نظریں اٹھائی تو دلاور شاہ کو خود کو دیکھتا پایا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی۔ دلاور شاہ کی نظروں میں محبت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر اسے صاف نظر آ رہا تھا، اور اس کی نظروں سے بچتی ہوئی وہ نہ جانے وہ واپس جانے کو پلٹی تھی تو دلاور شاہ نے اسے بازوؤں میں پکڑ لیا، اور اس کے پکڑتے ہی لاریب کے منہ سے سی کی آواز برآمد ہوئی۔ دلاور شاہ نے ایک جھٹکے میں اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹایا اور اس کے بازوؤں کو چیک کرنے لگا۔ سرخ انگلیوں کے مردانہ نشان لاریب کے بازوؤں پر صاف نظر آ رہے تھے۔ لاریب، یہ کیسے ہوا؟ دلاور شاہ نے عجلت میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ نہیں، پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ لاریب جواب دینے کے بجائے اس کو گھور کر دیکھنے لگی، اور اس کے گھور پر دیکھنے پر دلاور شاہ کو اچانک وہ پل یاد آ گیا۔ شٹ! اس نے مٹھیاں پیچھتے ہوئے کہا اور تیزی سے ڈراور سے کریم نکال کر اس پر لگا دی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ دلاور شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لاریب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے لاریب، تم آرام کرو، بیٹھو، میں ذرا شکرانے کے نفر ادا کر لوں، شکرانہ پڑھ لوں۔ آیا تھا وہیں پڑھنے، لیکن تم میں الجھ کر رہ گیا، دلاور شاہ نے اس کے سراپے سے نظریں چراتے ہوئے کہا اور واش روم میں گھس گیا۔ واش روم سے نکلتے ہی اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ رات کے 9 بجے دانیہ کو ہوش آیا۔ بشیر جو اس کی ڈیوٹی پر مامور تھا دوڑتا ہوا حال میں آیا جہاں ڈائننگ ٹیبل پر داجن، لاریب اور دلاور شاہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ صاحب، میڈم کو ہوش آ گیا ہے۔ اس کی بات پر دلاور شاہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے بھی اس کا کھانا ہو چکا تھا، اس لیے وہ اٹھتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ ناک کرتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ دانیہ نے دشمن جانہ کو اندر آتے دیکھا تو فوراً منہ پھیر لیا۔ دانیہ، تم ٹھیک ہو؟ دلاور شاہ وہی بیڈ پر جگہ بناتا ہوا بیٹھ کر پوچھنے لگا، مگر دانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی چہرہ اس کی طرف کیا۔ تبھی لاریب بھی فوراً آ کر ان کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ دلاور نے ایک نظر لاریب کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ مخاطب ہوا۔ دانیہ دیکھو، میں شادی کر چکا ہوں، تو اس میں صدمہ لینے والی کیا بات ہے؟ کیا بات ہو گئی ہے جو تم یوں منہ لپیٹ کر کب سے پڑی ہو؟ اس دنیا میں میرے علاوہ بھی تو اور بھی لڑکے بڑے پڑے ہیں۔ دیکھنا، میں تمہارے لیے بہت ہی پیارا جیون ساتھی ڈھونڈوں گا جو صرف تم سے محبت کرے گا۔ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ دلاور شاہ نے بہت ہی نرمی سے سمجھاتے ہوئے آخر میں
وعدے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما۔ دلاور کے ہاتھ تھامتے ہی نہ جانے دانیہ کو کیا وہ اچانک ہی اسے گلے لا کے پھوٹ پھوٹ کے روتی چیخی، مگر وہ آپ تو نہیں ہوں گے نا، وہ آپ تو نہیں ہوں گے نا۔ دلاور شاہ نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور سہارا دے کر اسے دوبارہ لٹا کر جانے لگا، مگر دانیہ اس کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی اور اس نے دلاور شاہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور نفی میں ہلانے لگی۔ لاریب اس کی حرکت پر ایک سرد نگاہ دلاور شاہ کے چہرے پر ڈالتی ہوئی بہت ہی تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ لاریب یہ سب دیکھ کر ایک دم ہونک سے بنی رہ گئی تھی کہ یہ کیا۔ لاریب کو بہت غصہ آیا اور کمرے سے باہر آ گئی اور دھپ دھپ کر کے سیڑھیاں اترتی سیدھا باہر جانے لگی۔ لاریب بیٹا ادھر آؤ۔ دادا جان صوفے پر بیٹھی تسبیح پا رہی تھی، تبھی انہیں اسے باہر جاتا دیکھ کر پیار سے پکار اٹھی۔ دادا جان کے بلانے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموشی سے پلٹ آئی۔ کھڑی کیوں ہو بیٹا، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ چپ چاپ ان کے بازو پر بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہو، میرے دلاور کا خوب خیال رکھنا اور وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اگر کبھی اس نے تمہیں ستایا تو سیدھا اس کی شکایت میرے پاس درج کروا دینا، پھر دیکھنا تماشا کیسے تم سے معافی مانگتے پھرے گا۔ دادا جان نے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے ہوئے شرارت سے کہا تو لاریب ایک دم سے شرما گئی۔ لاریب وہ میرا کیا خیال رکھے گا، اگر اسے دانیہ سے فرصت مل جائے تب نہ میرے بارے میں سوچے۔ لاریب نے ان کے پیار سے کہنے پر ناک چڑھاتے ہوئے جٹ سے شکوہ کر ڈالا۔ ارے بیٹا ایسا نہیں کہتے، وہ تو صرف اور صرف تمہارا ہے، دانیہ کے ساتھ تو میں ہی رشتہ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ خیر سے جوڑیاں تو آسمان میں بنتی ہیں، ہم انسان تو بس اپنی سی کوشش کرتے ہیں، باقی اللہ مالک۔ دادا نے مسکراتے ہوئے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں جھانکا اور پھر دانیہ جہاں دلاور شاہ کے لیے محبت نہیں تھی تو نفرت بھی نظر نہیں آ رہی تھی، ہاں البتہ اسے کھو دینے کا غم صاف نظر آ رہا تھا۔ بیٹی تم دلاور شاہ کو کتنا جانتی ہو؟ انہوں نے بہت مان سے پوچھا۔ جو کہ لاریب کچھ خاص نہیں آنٹی، اور نہ ہی مجھے جاننا ہے، کیونکہ 1 مہینہ پورا ہوتے ہی وہ اپنے راستے اور میں اپنے۔ لاریب نے نظریں چراتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ دادا جان اچھا یہ سب چھوڑو، تم ہمارے ساتھ حویلی چلو گی کیا؟ دادا جان نے بات بدلتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا۔ دادا جان اس 1 مہینے کے اندر دلاور شاہ مجھے جہاں بھی لے جائے گا وہاں جانا پڑے گا۔ لاریب نے دلاور شاہ کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائی تھی۔ تب ٹھیک ہے، تم تیاری کر لو، ہم حویلی جانے والے ہیں۔ دادا جان نے اس کے بلا لیتے ہی پیار سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا اور پھر اچانک ہی اسے جی لاریب نے کنفیوز ہوتے ہی اتنا ہی کہا اور سر ہلاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی اور سیڑھیاں چڑھتے ہی وہ کمرے میں آ گئی۔ ابھی 2 سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ وہ اوپر سے دلاور دانیہ شاہ کو سہارا دے کر نیچے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو ملیں۔ لاریب نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی اور کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ جتاتی ہوئی تیزی سے اوپر چڑھ گئی۔ لاریب کے انداز پر دلاور شاہ مسکرا اٹھا اور بہت ہی احتیاط سے دانیہ کو لیے نیچے اترنے لگا۔ جیسے ہی وہ حال میں دادا جان تک پہنچا تو دادا جان نے اسے دیکھ کر مسکرا اٹھی، کیونکہ وہ ان سے بھی لاریب کا اندازہ پوشیدہ نہیں رہ سکا اور انہوں نے بھی لاریب کے تیور دیکھ ہی لیے تھے۔ دادا جان تم جلدی سے دانیہ کو میرے روم میں چھوڑو اور اپنی بیوی کو جا کر مناؤ۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا دلاور، عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ویسے ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا کہ ہم یہاں اچانک آ گئے۔ اب تمہیں احساس ہوگا کہ لاریب تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنا برداشت کر پاتی ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں برداشت کر پائی تو سمجھو وہ تمہاری ہونے کے لیے دل و جان سے تیار ہے، بس کہہ نہیں پا رہی۔ دادا جان نے بہت گہری بات سمجھائی تھی۔ دلاور جو کہ جی کہہ کر وہ دانیہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ دادا جان کی بات پر اسے رکنا پڑ گیا۔ جی دادا جان اب تم لاریب کی طرف پہل مت کرنا، تم نے بہت محبت نچھاور کر لی، اب اس کی باری ہے۔ اب وہ خود تھک کر ہار کر تمہارے پاس آئے گی، اس لیے جیسا چل رہا ہے چلنے دو، تھوڑا منانا پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا اور اسے بہتر فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دینا۔ دادا جان نے اپنے تجربے کے مطابق اسے خوب اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا۔ دادا جان اپنے پوتے کے لیے بہت فکر مند تھی۔ شکریہ دادا جان مجھے معاف کرنے کے لیے۔ دلاور شاہ ایک بار پھر مشکور ہوتا ان کے گلے لگ گیا۔ اب جائیے گا بھی اور یہی کھڑا ہو کر میرا منہ تکتے رہیے گا، اور ہاں سن بہت زیادہ بھی مت منا دینا لاریب کو، بہت ہی پیاری بچی ہے۔ دادا جان نے پیار سے سمجھاتے ہوئے اسے ڈپٹا۔ ٹھیک ہے دلاور شاہ فرمانبردار بچے کی طرح گردن ہلائی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ بیڈ پر لیٹی دانیہ نے ایک آخری نظر دلاور شاہ کے خوبصورت چہرے پر ڈالی اور تکلیف سے آنکھیں موند لیں۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی جو دل ملنے سے پہلے ہی بچھڑ گئے، جو سپنے دیکھے تھے اس کے سنگ وہ سارے چکنا چور ہو گئے۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی۔
وہ تنہا حالی ہاتھ رہی، وہ تنہا حالی ہاتھ رہی، وہ پہلے بھی تنہا تھی، وہ اب بھی تنہا ہے، محبت کر کے بھی تنہا رہی۔ شاید اس کا نام ہی یک طرفہ محبت ہے، شاید اس کا نام ہی یک طرفہ محبت ہے۔